अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए कैसे हैं आप, क्या हाल अहवाल है। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जी जनाब, आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की लास्ट एपिसोड। माज़रत ख़्वाह हूँ कि आज आपको एक ही एपिसोड मिलेगी, मैं दूसरे नावल की एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अभी आज इसकी लास्ट एपिसोड को एंजॉय करें। इंशाल्लाह कल से जो है वो दूसरे नावल की एपिसोड जो है वो भी आपको बाकायदगी से मिल जाया करेगी। कोशिश करूँगी अगर मुझे टाइम मिल गया तो डे टाइम में मैं रिकॉर्ड कर लूँ, अगर टाइम नहीं मिला तो फिर आपको एपिसोड नहीं मिलेगी। बढ़ते हैं फ़िलहाल इस नावल की जानिब। नावल का नाम है सबील, मुसन्निफ़ा है उम्मे उमैर। आखिरी किस्त। अच्छा, आप भाईजान सलीम के दोस्त के बेटे हैं। भाईजान तो नीचे तशरीफ़ फरमा है, मैं अभी जाकर आपकी बात करवाता हूँ। हाँ भैया दिल बेटा, कैसा जा रहा है पाकिस्तान का ट्रिप? आना चाहते हो? ज़रूर, जुग जुग आओ। भाई मम्मी पापा को भी ले आओ, कोई मसला नहीं है। बस वक्त और दिन मैसेज कर दो मेरे मोबाइल पर या फिर मेरे छोटे भाई मुश्ताक के मोबाइल पर, और हमारा मुकम्मल एड्रेस भी मैं अभी मैसेज करवाता हूँ। रानी बेटी, मेरे मोबाइल से इस नंबर पर मुकम्मल पता लिख कर भेजो। जी ताया जानी। अच्छा, तो इसका नाम रानी है। वैसे जैसा नाम है वैसी ही शख्सियत भी है। अदील रानी की आवाज़ के शहर में खोस आ गया। हाँ भाई बरखुरदार, और कोई नई ताज़ी क्या है? जी अंकल, सब बिल्कुल खैरियत से है। अगर आप फारिग हैं तो हम कल ही चक्कर लगाते हैं। ज़रूर बेटा, मोस्ट वेलकम। रानी को अंदर से उबाल उठ रहे थे, पता नहीं उस चवल के साथ क्या मसला है। हमारे घर आने का इतना शौक क्यों चढ़ा है इसे? लिल्लड़ सा लगता है मुझे, ताड़ू कहीं का। रानी ने दिल ही दिल में खूब सलवातें सुनाई। कल मेरा पुराना दोस्त और उसकी फैमिली आ रही है, काफ़ी अरसे से रब्ता नहीं हुआ। उसका बेटा अचानक जहाज़ में मिल गया। बहुत नेक बच्चा है और बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी है। अभी भी दरामदात बरामदात के सिलसिले में सियालकोट आया है। रानी बेटा, कल के लिए अच्छा सा मेन्यू तरतीब दे लो, और जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझे लिस्ट बना दो, मैं बाज़ार से ले आता हूँ। बल्कि साथ तुम्हारी ताई को भी ले जाता हूँ। चलो बेगम, फ़ौरन तैयार हो जाओ। रानी, लिस्ट तैयार करो। जी ताया जान, बस अभी लिखती हूँ। जीना, कैसी तबीयत है अब? बस अभी थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, हालांकि घर में कुछ ख़ास काम भी नहीं है, फिर भी बोझलपन महसूस होता है। कब तक हमारी तरफ चक्कर लगा रही हो? आप ही सोबान से पूछूंगी इंशाल्लाह, जब भी उनको छुट्टी मिली तो ज़रूर आएंगे। मेरा खुद सबसे मिलने को बहुत जी चाह रहा है। अच्छा जीना, ये अंश किस हाल में है? 2 दिन गुजार कर गया है लेकिन हमारी तरफ एक दफ़ा भी झांक कर नहीं देखा। बड़ी हैरत की बात है वैसे। आप ही अंश भैया आपकी शादी के बाद से बहुत संजीदा हो गए हैं। हम में से किसी के साथ भी वो पहले वाली बातें नहीं करते, बल्कि मेरे सामने भी बहुत कम आते हैं। सोबान से बाहर ही काम पे मुलाकात होती है, या फिर सोबान जब कभी घर खाने पर ज़बरदस्ती बुलाएं। वैसे बहुत महदूद और अपने आप में गुम रहते हैं। उनका बस चले तो 20 घंटे काम करें और 4 घंटे आराम। खाला भी बोल बोल कर थक गई हैं शादी कर लो, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आप ही बहुत खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते आए हैं, कितने तो उसी वक्त बेटी का हाथ थमाने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारे हीरो भैया साहब मजाल है जो किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखें। आप ही अभी हाल ही में ज़बरदस्त किस्म का रिश्ता था, लेकिन बिना सुने इनकार कर दिया है। सोबी भी समझा समझा कर थक चुके हैं। अंश भैया पर तो पुलिस में अपने अज़ाइम को मनवाने का जुनून सवार है। आप ही वो जो जान तोड़ वर्जिश करते हैं और साथ में फिर मेरे सोबी को भी मीलों दौड़ाते हैं। ओह तुम्हारे सोबी, जीना माशाअल्लाह। कभी ससुराल के साथ भी रब्ता किया है या फिर मियाँ के साथ ही निभा रही हो? कैसी बातें करती हैं आप ही? अम्मी मुझे ऐसा करने देंगी भला? जब भी अम्मी को फ़ोन करूँ पहले सास ससुर की खैरियत दरियाफ्त करती हूँ। आप ही सोबान इकलौते हैं और उनका कौन है? अगर मैं भी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करूँगी, और अगर सोबान मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हैं, तो उन्हें वालिदैन की बेहतरीन तरबियत की बदौलत। वैसे जीना, तुम भी दादी अम्मा वाली बातें करने लग गई हो। मुझे याद, जब भी मेरा और अंश का झगड़ा होता था तुम सबसे पहले अंश के साथ मिलकर मेरे खिलाफ गवाही देती थीं। और याद है जब उसने हल्फनामा साइन करवाया था? बाजी, आपको सब याद है। मैं अक्सर सोबी को भी ऐसे किस्से सुनाती हूँ, और आपको तो पता है उनसे हमारे घर के मामलात कहाँ छुपे हैं। हफ्ते में 5 दिन तो वो नीचे अंश भैया के साथ ही गुजारते थे। हाँ जीना, अभी तो सब कुछ एक याद बनकर ही रह गया है। ऐसे लगता है वो वक्त एक ख्वाब था, या फिर पानी के ऊपर बना एक बुलबुला जिसको छूते ही सब खत्म हो जाता है। अच्छा जीना, मैं चलती हूँ, कल ताया जान के कुछ मेहमान आ रहे हैं तो अभी से खाने की तैयारी शुरू करनी है। कौन है आप ही? पहले कभी भी नहीं सुना।
تایا جان کے کسی پرانے دوست کا بیٹا ہے، ہمیں جہاز میں ملا تھا تو بس ادھر ایئرپورٹ پہ ہی بولا اپنے والدین کے ساتھ آنا چاہتا ہے۔ اچھا کچھ عجیب نہیں لگتا آپ ہی اس کا اس طرح بولنا؟ پتہ نہیں زینا، مجھے تو جیسے تایا جان نے بولا ہے وہی کر رہی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور صوبان بھیا کو ہماری طرف سے سلام۔ محترم مکرم تھانے دار انس صاحب، باخبر ذرائع سے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ کل آپ کے گھر بڑے تایا کے پرانے دوست کا بیٹا ماں والدین تشریف لا رہا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ سوچا محترمہ کی بات ہوئی تھی بڑی سالی صاحبہ سے تو پھر ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے۔ خیر بنا تاخیر کیے اور میری چھٹی کا انتظار کیے بغیر ہی فون گھما ڈالا۔ وہ تو سد شکر باہر کھانا لینے نکلا ہوا تھا، ورنہ تھانے میں تو قیدی بھی کان لگا کر میری باتیں سنتے ہیں، اتنے فری ہیں بعد میں مجھے مشوروں سے بھی نواز دیتے ہیں۔ انس کے دل میں کھٹکا سا ہوا، یار سوبی مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ نہیں جناب، کالا کچھ نہیں ہے بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ آپ جناب ہر وقت مروت کے چکروں میں اپنا نقصان کروانے کے خواہاں رہتے ہیں۔ صوبان نے اپنی ٹون بدلی۔ انس گیدڑ انسان کا بچہ بن جا ورنہ میں نے دھاوا بول دینا ہے، آخر میں اس گھر کا پہلا داماد ہوں۔ انس روک لے مجھے ورنہ میں ابھی سسرال جانے والی بس پکڑ لوں گا۔ نہیں صوبان، تم ادھر زینا کے پاس ہی رکو، میں خود ہی آج رات نکل جاؤں گا، دیکھتا ہوں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ادھر آ جپھی ڈال میرے گبرو شہزادے، واپسی پر میں تجھے خالی ہاتھ آتا نہ دیکھوں، تیرے پہلو میں دلہنیاں نظر آنی چاہیے۔ آنکھیں بھی ترس گئی ہیں اپنے یار کے دل کے پھول کھلتے دیکھنے میں۔ صوبان نے رونی صورت بنائی۔ او بس اب زیادہ غمگین نہ ہو، اب تو جو مرضی ہو جائے، رانی کو کسی اور کی نہیں ہونے دوں گا۔ یار انس برا نہ مانی، بھائیوں کی طرح ہمدردی سے بات پوچھ رہا ہوں۔ یار تیرے لیے ایک چھوڑ 20 کنواری لڑکیاں ہیں، پھر بیوہ ہی کیوں؟ سوبی یار وہ بیوہ پہلے سے زیادہ معتبر اور محترم ہے میرے لیے۔ سوبی وہ بیوہ کبھی میرے دل و دماغ سے نکلی ہو تب ہے نا؟ دن میں بارہا اس کو بھلانے کی تگ و دو کرتا ہوں، اپنے آپ کو ضرورت سے بھی زیادہ مصروف رکھتا ہوں، لیکن ہر روز رات میرے خواب میں آتی ہے، اور اس کی شادی کے بعد جب بھی وہ میرے خواب میں آئی ہے میں نے اسے شدید پریشان اور روتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ میں نے تجھے پہلے بھی بولا تھا کہ میں کسی اور لڑکی کو وہ مقام وہ مرتبہ دے ہی نہیں سکتا جو رانی کا ہے۔ یار وہ بہت پاکیزہ اور نیک لڑکی ہے، اور اوپر سے جو اس کی لڑاکا عادتیں ہیں کسی کو پاس پھٹکنے نہ دے۔ یار تجھے پتہ ہے میں ملاوٹ پسند بندہ نہیں ہوں، اپنی جان پر کھیل کر خالص کو پانے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے تو میں اسے عزت کی چادر پہناؤں گا، اس کی بیوگی تقدیر میں لکھی تھی۔ چل فرض کیا اگر زیادہ اس دنیا سے نہ جاتا تو پھر؟ انس نے لمبی سانس کھینچی اور گویا ہوا، سوبی پھر میں اپنے آپ کو وقت کے حوالے کر دیتا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے، اس کی شادی طے پانے کے بعد سے تو یہی سب کرتا آ رہا ہوں۔ اب تقدیر دوبارہ اسے میرے قریب لے آئی ہے تو میں کیوں نہ اس کو اپناؤں؟ کاش میں یہ ساری باتیں ریکارڈ کروا کر زوجہ زینا کے ذریعے رانی آپا تک پہنچا دوں تاکہ تیرے وہاں پہنچنے پر حالات سازگار ہوں۔ نہیں یار، میں یہ چھچورے کام کبھی بھی نہیں کروں گا، اسی لیے بیٹھا ہوا بھوکے بٹیرے کی طرح۔ صوبان نے زج ہوتے ہوئے دل کے پھپھولے نکالے۔ آخری وارننگ دے رہا ہوں، خالی ہاتھ نہ آنا ورنہ میرے سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ چل بس کر یار، نہ دل جلا، تجھے مایوس نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ چل آ تجھے کڑک سی چائے پلواؤں۔ نہیں یار، زینا نے منع کیا ہوا ہے، ایک سے زیادہ دفعہ پینے کی اجازت نہیں ہے، کہتی ہے کیفین صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ صوبان بڑے اعلیٰ پائے کے رن مرید دیکھے ہیں پر تو سب پر بھاری ہے۔ بھلا کون چائے بیوی سے پوچھ کر پیتا ہے؟ میں تو ایسے ہی کروں گا کیونکہ وہ میری صحت کے لیے پرواہ کرتی ہے اور میں اس کی بات نہیں ٹال سکتا۔ گولی لگنے کے بعد جیسے اس نے میری تیمارداری کی ہے وہ میں پوری زندگی نہیں بھول پاؤں گا۔ یار کون سی نئی نویلی دلہن سارا سارا دن ہسپتال میں گزارے گی، اور جب خاوند گھر واپس آئے تو ہر وقت اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرے گی۔ یار لڑکیوں کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے کہ جا کے وہ خاوند کی دیکھ بھال کریں، اور یار وہ میرے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہے۔ تو نے دیکھا نہیں ہے کن حالات میں اس کی رخصتی ہوئی تھی، کتنی سادگی سے سب کچھ ہوا ہے۔ اس کی رخصتی اس کے دلہا کو گولی لگنے پر ہوئی ہے، میرے سے کبھی کوئی ناجائز فرمائش نہیں کرتی، ہمیشہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتی ہے، اسی لیے تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ ویسے یار کسی کی بھی نیکی یاد رکھنی چاہیے۔ اچھا مولانا صوبان صاحب، اللہ آپ کی رن مریدی میں مزید برکت ڈالے، آمین۔ انس نے مسکراتے ہوئے صوبان کو چھیڑا۔ چونکہ انس مقررہ اوقات سے بھی زیادہ گھنٹے کام کرتا تھا اس لیے چھٹی بغیر دقت کے منظور کر لی گئی۔ ایک ہفتے کی چھٹی میں اسے اس ہدف سے نبٹنا تھا جو باقی تمام اہداف سے مشکل ترین تھا۔
سارا دن تانے بانے بننے میں گزر رہا تھا۔ بےکلی اپنے عروج پر تھی، جی چاہ رہا تھا گھر اڑ کر پہنچ جائے۔ رانی ارے دیکھو کب سے دستک پہ دستک ہو رہی ہے، مہمان تو ابھی نہیں آنے والے، انہوں نے تو بولا تھا 2 بجے کے بعد آئیں گے۔ شاید ساتھ والوں سے ان کی ملازمہ دودھ لائی ہو، ان کو کل ہی میں نے خالص دودھ کا کہا تھا، کھیر اچھی بنتی ہے۔ اچھا خالہ، لیکن تایا تائی جی کدھر ہیں؟ شاید اوپر چلے گئے تمہارے بابا کے پاس۔ ہم لوگ کچن میں مصروف تھے، پتہ ہی نہیں چلا۔ رانی اپنے سینے سمیت چاروں طرف دوپٹہ لپیٹتی اور پھر ہلکا سا چہرہ ڈھکے خارجی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ آ رہی ہوں بھائی، بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول جاتی ہو گڑیا۔ بڑبڑاتے ہوئے جب دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے طویل قامت مردانہ وجاہت سے بھرپور انس کو دیکھ کر آنکھیں ادھر ہی پتھرا گئیں۔ کچھ لمحوں کے لیے تو دماغ معاف ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے۔ سب اتنا اچانک اور غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ انس نے گلا کھنکار کر السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا اور باروب سنجیدہ چہرہ لیے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ بمشکل رانی نے اپنے اوپر قابو پایا اور بغیر کوئی جواب دیے اندر کچن کی طرف دوڑ لگا دی۔ رانی گڑیا خیریت ہے؟ تمہاری سانس کیوں پھولی ہوئی ہے؟ وہ خالہ، انس آیا ہے باہر۔ ماں صدقے میرا لال آ گیا ہے بنا کوئی اطلاع دیے۔ خالہ فوراً باہر برآمدے میں آ گئیں اور انس کے سلام کے جواب میں اسے گلے لگا کر چوم ڈالا۔ میرے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی۔ خالہ بات کرتے کرتے آپ دیدہ بھی ہو رہی تھی۔ کچن میں دبکی رانی کا دل عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ 1.5 سال سے بھی اوپر کا عرصہ بیت چکا تھا انس کی آواز سنے، اس کو دیکھے اور اس سے بات کیے ہوئے۔ رانی جو انس کو ناکوں چنے چبواتی تھی آج اس کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ رانی خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ بس جو مرضی ہو جائے، میں تو نہ اس سے بات کروں گی اور نہ ہی اس کے سامنے جاؤں گی۔ میرے ساتھ زیاد کے انتقال کی تعزیت تک نہ کی۔ خالہ کے ذریعے پیغام بھیجنے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ انس کو دیکھتے ہی قدیم دشمنی اور ضد نے دوبارہ سر اٹھانا چاہا، جس کو رانی نے حتی الامکان اپنے اندر دبانے کی بھرپور کوشش کی۔ خالہ نے باہر سے ہانک لگائی، رانی میرے انس کے لیے اچھی سی کڑک چائے بناؤ۔ اچھا خالہ، ابھی بناتی ہوں، رانی نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ انس جو کہ اپنے کمرے میں تازہ دم ہونے کی غرض سے چلا گیا اور خالہ کو بول گیا، ابھی چائے رہنے دے، میں سونا چاہتا ہوں، کل رات سے سویا نہیں ہوں، مجھے ظہر کے وقت اٹھا دینا، پھر ایک ہی دفعہ سب کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاؤں گا۔ اچھا جیسے تمہاری مرضی بیٹا، پر کچھ جوس وغیرہ تو پی لو۔ امی راستے میں ایک کھوکھے سے ناشتہ اور چائے پی لی تھی، ابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں، انس دھیمے لہجے میں کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سفری بیگ کو ایک کونے میں پھینک کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ بیتا ایک ایک لمحہ ایک ایک یاد دل کے نہاں کونے میں سر اٹھانے لگی۔ انس پرانی یادوں میں کھویا نیند کی مہربان وادی میں اتر گیا۔ امی کے اٹھانے سے پہلے ہی آنکھ 1 بجے کے قریب کھل گئی۔ الماری میں لٹکا استری شدہ جوڑا نکال کر غسل خانے میں چلا گیا۔ نہانے کے بعد خود کو کافی حد تک تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ ابھی پسندیدہ پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا اور اپنے پیچھے خوشبوئیں بکھیرتا ظہر کے لیے مسجد کا رخ کر گیا۔ رانی نے عقب سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ دل نے کچھ دیر کے لیے بغاوت پر اکسایا، لیکن نہ آج وہ پہلے والا انس تھا اور نہ وہ لڑاکا رانی جو اس کا جینا حرام کر دیتی تھی۔ دونوں کی زندگیوں میں اتار چڑھاؤ نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آنکھوں میں آئی نمی کو رانی نے فوراً قمیض کی آستینوں سے رگڑ ڈالا۔ خالہ، کھانا تو سب تیار ہے، صفائی بھی کر دی ہے، میں اوپر جا کر شاور لے لوں اور مہمانوں کے آنے سے پہلے کپڑے بھی بدل لوں۔ ہاں ہاں جاؤ میری گڑیا، بڑے بھیا بھابھی بھی آنے والے ہوں گے۔ گھر سے تو فریش کریم کیک کا بول کر گئے تھے، لیکن تمہیں تو اپنے تایا کا پتہ ہے، ایک کے بجائے 7-10 چیزیں اور لے کر آئیں گے۔ جی خالہ جان، تایا تائی دونوں ہی ایسے ہیں ماشاءاللہ۔ رانی گڑیا، تو ادھر زیاد کے ساتھ خوش تو تھی نا؟ تو پہلے سے بھی پتلی ہو کر لوٹی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا 1.5 سال انگلینڈ گزار کر آئی ہے۔ ہم نے تو سنا تھا جو بھی ادھر جاتا ہے موٹا تازہ صحت مند ہو کر لوٹتا ہے۔ خالہ، موٹا ہونا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے، 100 بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور اب تو کتنے لوگ پیسے خرچ کر کے جم میں وزن کم کرتے ہیں، اور میرے پاس یہ نعمت بغیر پیسے خرچ کیے موجود ہے، الحمدللہ۔ خالہ، آپ نے دیکھا نہیں تایا تائی کتنا پیار اور خیال رکھنے والے ہیں؟ ہاں یہ بات تو تمہاری 16 آنے درست ہے۔ اے رانی، مریم کا بھی سنا تھا تم لوگوں کے ساتھ ہی آئے گی، پھر کیا ہوا؟ خالہ، وہ بہت مجبور تھیں اس لیے نہیں آ سکیں، ایک تو ان کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور دوسرا بچوں کو اسکول سے چھٹیاں نہیں مل پائیں۔ ویسے بھابھی کے بھانجے نے بہت زیادتی کی ہے مریم کے ساتھ، دیکھا نہیں تھا کتنے چاؤ سے بیاہ کر لے گئی تھی جہانگیر کو، پر بڑا ہی بے فیض نکلا ہے۔ آج کل اتنے مخلص لوگ کہاں ملتے ہیں؟ جی خالہ، بالکل بجا فرما رہی ہیں۔
رانی جب سے تم آئی ہو کبھی اکیلے میں موقع ہی نہیں ملا کہ بات کر سکوں، اور پھر بھائی اور بھابھی سے پوچھ کر ان کے زخموں کو کریدنے والی بات ہے۔ خالہ جان آپ نے اچھا کیا ہے جو ان لوگوں سے اس موضوع پر بات نہیں کی۔ میں ان کے ساتھ رہتی رہی ہوں، مجھے پتا ہے ان کا کسی بھی معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ جہانگیر اور اس کے خاندان والے ہی لالچی نکلے ہیں۔ چل بچی دعا کرو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، آمین۔ خالہ جان میں جاؤں اب؟ ہاں ہاں جاؤ، جب سے آئی ہو گھر میں چہل پہل ہو گئی ہے۔ جب بھی تیری آواز اس گھر کے در و دیوار میں گونجتی ہے دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ خالہ یہ تو آپ کی محبت ہے۔ رانی نے خالہ کے گلے میں بازوں کا ہار بنا کر گھمایا۔ اے رانی تیری یہ پرانی عادت ابھی بھی نہ گئی؟ بس خالہ اپنوں کے ساتھ ایسی چیزیں کرنے کا مزہ ہی اور ہے۔ میں تو چلی خالہ، رانی نے اسی پرانے انداز میں کدکڑے لگاتے ہوئے زینے چڑھنا شروع کر دیے، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ وہ کسی کی اچھڑتی نگاہوں کے حصار میں آ گئی ہے۔ بس یار اکرم زندگی کے جھمیلوں میں ایسے پڑے کہ دوبارہ مانچسٹر چکر نہ لگ پایا۔ یہ تو اتفاقاً عدیل جہاز میں مل گیا تو دوبارہ سے مل بیٹھنے کا موقع میسر آ گیا۔ سلیم یار زیاد کے بارے میں ہم نے جب سنا تو اس وقت ہم پاکستان تھے، ورنہ آپ لوگوں سے ملنے لندن ضرور آتے۔ یار یہ تو قدرت کے فیصلے ہیں، کب کس نے جانا ہے۔ بہت رنج ہوا زیاد کے بارے میں سن کر۔ تایا سلیم آنکھوں میں آنے والی نمی پر قابو پاتے ہوئے گویا ہوئے۔ بس یار اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا بہت شکر ہے، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ بالکل بجا فرمایا تم نے سلیم۔ انس ایک کونے میں بیٹھا بزرگوں کی باتیں سن رہا تھا، جبکہ عدیل کی متلاشی نگاہیں ہلکے سے کھٹکے پر بیرونی کھڑکی کی طرف اٹھ رہی تھیں، جس کو انس بار بار نوٹ کر چکا تھا، لیکن صبر کا دامن تھامے ہوئے تھا۔ انس بیٹا سب نے کھانا کھا لیا ہے، بولو چائے بھجوا دیں؟ جی تایا جان بس ابھی بولتا ہوں۔ کچن میں داخل ہونے سے پہلے ہی نظر رانی کی پشت پر پڑی، جو ہمیشہ کی طرح اپنے چاروں طرف دوپٹہ پھیلائے تائی اور خالہ کے ساتھ برتن سمیٹنے میں مصروف تھی۔ اس کی یہی شرم و حیا والی عادت انس کو لبھاتی تھی، چاہے وہ کتنی ہی لڑاکا کیوں نہ ہو۔ انس نے کچن کے دروازے سے ماں کو دھیمے لہجے میں پکارا، امی مہمانوں کے لیے چائے تیار کرے، لیکن کچن سے باہر کوئی بھی نکلتا ہوا مجھے دکھائی نہ دے، میں چائے خود آ کر لے کر جاؤں گا۔ رانی کے کانوں میں انس کی آواز بخوبی پہنچ چکی تھی اور اس کا مطلب بھی وہ بخوبی سمجھ چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ سلیم ہمارے پاس وقت کم ہے، واپس لندن بھی جانا ہے۔ عدیل کے ڈیڈ نے پہلو بدلتے ہوئے بات شروع کی، جیسے وہ صحیح الفاظ کا چناؤ نہ کر پا رہے ہوں۔ میری بیگم بھی ساتھ آنے کے لیے بے چین تھی، لیکن اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی جس کی وجہ سے نہیں آ پائی۔ کوئی بات نہیں اکرم یار، آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہو، یہی بہت اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے۔ پتہ نہیں میرا اس وقت یہ بات کرنا درست ہے بھی یا نہیں، لیکن محدود وقت اور عدیل کی ضد پر میں تمہارے آگے اپنی جھولی پھیلانے آیا ہوں۔ سنتے ہی انس کا خون کھولنے لگا۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ عدیل نے جہاز میں تمہاری بھتیجی کو دیکھا ہے اور یہ اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو تایا سلیم کو بھی جھٹکا لگا، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے بولے، یار تمہیں پتہ ہے وہ میرے بیٹے کی بیوہ ہے اور تمہارا بیٹا کنوارا ہے، اور ویسے بھی میں اس کی زندگی کے فیصلے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کا باپ سر پر موجود ہے، وہ اور میرا دوسرا چھوٹا بھائی ابھی کام پر ہیں۔ ہم بنا رانی بیٹی کی مرضی کے کسی قسم کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، اور ویسے بھی عدیل کے لیے یہاں پاکستان سے ایک چھوڑ کتنی کنواری بچیاں مل جائیں گی۔ سلیم یار عدیل کو آپ کی بھتیجی کے بیوہ ہونے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انس کی برداشت بالکل جواب دے گئی، بہت مشکل سے اپنی تنی رگوں کو قابو کیا اور زبان کو دانتوں تلے دبایا۔ بہت مؤدب لہجے میں گویا ہوا، تایا جان مجھے اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں؟ ہاں ہاں ضرور انس بیٹا بات کرو۔ انکل بات کچھ یوں ہے کہ آپ اور عدیل بھائی اتنی دور سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے، ہمارے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے الحمدللہ۔ جہاں تک بات آپ کے بیٹے عدیل کی ہے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن انکل ہم آپ سے بہت معذرت خواہ ہیں، کیونکہ رانی اس وقت شادی کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے یہ سب بہت جلدی ہے، اس کو مزید وقت درکار ہے تاکہ وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ انس بیٹا ہمیں مزید انتظار میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں عدیل بیٹا؟ یس آف کورس ڈیڈ، آئی ایم ولنگ ٹو ویٹ انٹل شی از ریڈی۔ بالکل ڈیڈ، میں تو انتظار بھی کر سکتا ہوں۔ انس کا خون کھول رہا تھا جبکہ بڑے تایا حیرت کا مجسمہ بنے بیٹھے تھے، ایک نظر انس کے لال ہوتے کان اور سنجیدہ چہرے کو دیکھتے تو دوسری طرف دوست اکرم اور عدیل جو نہایت عاجزی سے انس کے جواب کے منتظر تھے۔ انس نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر انکل کو مخاطب کیا، انکل جی رانی کے لیے رشتہ خاندان میں ہی موجود ہے، جب وہ شادی کے لیے تیار ہوگی تو سادگی سے نکاح کے بندھن میں باندھ دی جائے گی انشاءاللہ۔
میں دوبارہ سے آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے خاندان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ کر ہمیں عزت بخشی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم مزید آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی فضول میں آپ کو انتظار کی سولی پر لٹکانا چاہتے ہیں۔ انس پولیس کی پیشہ ورانہ نظروں سے عدیل کی ظاہری جسمانی زبان کو بھانپ چکا تھا کہ عدیل اس وقت کس قدر غصے میں کھول رہا ہے۔ کمرے میں بیٹھے نفوس کے درمیان بڑھتی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے تایا نے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انس کو آنکھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سلیم یار، تم پہلے رانی بیٹی کے والد سے بات کرو اور بیٹی کی رضامندی کے بارے میں بھی معلوم کرو، پھر ہمیں جواب دو، اتنی بھی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے تایا حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے بولے، اکرم، میں دونوں باپ بیٹی سے اس موضوع پر بات کروں گا اور شام کو آپ لوگوں کو ان کے فیصلے کے مطابق اطلاع کر دوں گا انشاءاللہ۔ انس بیٹا جاؤ چائے دیکھو، اگر تیار ہے تو لے آؤ۔ تایا جان ابھی لایا۔ انس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عدیل کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتا۔ یہ ولایتی تو میرے ایک گھونسے کی مار ہے، جی چاہ رہا ہے ابھی اس کو اٹھا کر الٹا لٹکا دوں۔ صوبان یار، تیری پیشن گوئی 100% درست نکلی، لیکن میرا نام بھی انس اشتیاق ہے۔ اگر اس رانی نے عدیل کے لیے ہاں بول دی تو پھر میرا کیا بنے گا؟ رانی نے 1.5 سال انگلینڈ کی سہولتوں سے بھرپور زندگی میں گزارا ہے، شاید وہ اب بھی انہی سہولتوں کو ترجیح دے۔ مہمان خانے سے لے کر باورچی خانے تک انس کی تمام سوچیں منتشر تھیں۔ ہلکی سی دستک پر رانی نے پلٹ کر دیکھا، وہ امی اور تائی کدھر ہیں؟ انس نے دھیمے لیکن روبدار لہجے میں پوچھا، اور کچن کے دروازے کے باہر چہرہ دوسری طرف گھما کر کھڑا ہو گیا۔ رانی جو کہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی بولی، اپنے کمرے میں گئی ہیں، انکل اکرم کی فیملی کے لیے تحائف بھیجنے ہیں۔ سنتے ساتھ ہی انس کا پارا چڑھ گیا۔ کس خوشی میں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کس خوشی میں، البتہ وہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کو تحائف دیے جائیں۔ تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ اس قابل ہیں؟ رانی نے بھی بنا پلٹے اپنے کام میں مصروف جواب دیا۔ تائی جی نے بتایا ہے، ان کے کافی احسانات ہیں ان لوگوں پر۔ رانی بغیر انس کی طرف دیکھے اپنے کام میں مگن بولے جا رہی تھی، جبکہ انس کا چہرہ خطرناک حد تک غصے سے لال ہو گیا۔ چائے تیار ہے؟ بس ابھی چائے دانی میں انڈیل رہی ہوں، اور فریش کریم کیک کاٹنا ہے۔ چھری ساتھ دے دو، میں ادھر ہی کاٹ لوں گا۔ خشک اور کھردرا لہجہ رانی کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ رانی اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ انس کو اصل میں تکلیف کس بات سے ہے۔ ٹھیک ہے، لے جائیں۔ انس کا جی چاہ رہا تھا رانی کو دبوچ لے اور اس کو بولے، خبردار جو تم نے عدیل سے شادی کے لیے ہاں کی، لیکن پھر حیا آڑے آ گئی۔ کچن کے دروازے کے باہر کھڑا چہرہ برآمدے کی طرف کیے رانی پر اپنے تلخ لہجے کی گھات بٹھا رہا تھا۔ اندر ہی اندر رانی کی ہنسی چھوٹ رہی تھی۔ چیزیں جب تیار ہو جائیں تو ادھر میز پر رکھ دو، میں لے جاؤں گا۔ ابھی 2 منٹ میں ساری چیزیں تیار ہو جائیں گی، لہٰذا باہر ہی تشریف رکھو۔ میں دوبارہ واپس آ جاؤں گا، پھیرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شرافت سے ادھر کھڑے رہو۔ رانی نہ چاہتے ہوئے بھی ترش لہجہ اپنائے ہوئے تھی۔ دونوں عادت سے جو مجبور تھے۔ انس باہر کھڑا پیچ و تاب کھا رہا تھا، بار بار گھڑی کو دیکھتا۔ ٹھیک 5 منٹ میں رانی نے انس کو آواز دی، سب چیزیں تیار ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے لے جاؤ۔ رانی نے انس کو زج کرنے کے لیے لفظ مبارک جان بوجھ کر استعمال کیا۔ تم نے ٹھیک 3 منٹ زیادہ لیے ہیں، جو بولو پھر اس کو سنبھالو۔ انس بھی کہاں باز رہنے والوں میں سے تھا۔ انس بل کھاتا ٹرے اٹھا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا یہ جا اور وہ جا۔ رانی نے کھڑکی سے اس کی بے چینی کو بھانپ لیا اور اپنے آپ کو مسکرانے سے نہ روک پائی۔ انس جی، ابھی بھی اکڑ باقی ہے، لیکن میں تمہارا یہ جلاپا بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں۔ انس بیٹا، میرے ساتھ کھل کر بات کرو، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم نے جو باتیں اکرم اور عدیل کے ساتھ کی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ بیٹا، مجھے اپنا دوست و بان سمجھ کر دل کی بات کرو، گو میرے بال بھی دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں۔ تایا جان، میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا، لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ بیٹا بلا جھجک میرے ساتھ بات کرو، میرے لیے تم زیاد جیسے ہی ہو۔ انس کی تھوڑی ہمت بندھی تو گلا کھنکار کر گویا ہوا، تایا جان، میں رانی سے نکاح کا خواہش مند ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ مانے گی بھی یا نہیں۔ تایا جان پلیز آپ اس سے خود بات کریں، اور آپ کی بات وہ کبھی بھی نہیں ٹالے گی۔ تایا جان، اور میرے پاس صرف 1 ہفتہ کی چھٹی ہے، واپسی پر میں اسے اپنے ساتھ اسلام آباد لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تایا جان، امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ بڑے تایا نے مسکراتے ہوئے انس کو گلے لگایا اور بولے، میں دل و جان سے خوش ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میں رانی کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کر پاؤں گا۔ انس، کہیں تم یہ فیصلہ جذباتی ہو کر تو نہیں کر رہے ہو؟ یہ نہ ہو بعد میں تم اپنے اس فیصلے پر پچھتاؤ۔ پچھتانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تایا جان، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ کیا تمہارے والدین اس بات سے باخبر ہیں؟ نہیں تایا جان، گھر میں کسی کو بھی کوئی خبر نہیں ہے، حتیٰ کہ رانی بھی بالکل بے خبر ہے۔ تایا نے لمبی سانس کھینچی اور گویا ہوئے، دیکھو انس،
رانی کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ بہت مخلص اور رشتے نبھانے والی بچی ہے۔ اس کو اپنے خون سے بہت لگاؤ ہے، ایک تو اس میں میرے بھائی بھابھی کی تربیت کا ہاتھ، اور دوسرا وہ خود بھی بہت احساس کرنے والی بچی ہے۔ جس طرح زیاد کی موت پر اس نے خود کو اور ہمیں سنبھالا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ انس، ہمارے لیے وہ وقت گزارنا بہت کٹھن تھا۔ جوان بیٹے کی موت باپ کی کمر توڑ دیتی ہے، لیکن رانی نے زیاد کی موت کے بعد ہمیں بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ ہر معاملے میں ہم سب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے۔ بہت نیک، صابر اور ہمت والی بچی ہے۔ انس، رانی کی میرے بھائی کے گھر پیدائش دنیا کی کسی عظیم نعمت سے کم نہیں، اور بچیوں کی جو تربیت میرے بھائی بھابھی نے کی ہے وہ تو آنے والی نسلوں کو سنوارے گی انشاءاللہ۔ کاش میرے زیاد کا ایک بچہ پیدا ہو جاتا جو آج زیاد کی کمی اور ہماری اس تشنگی کو دور کرتا۔ انس بیٹا، میری رانی کو کبھی دکھی نہیں کرنا، وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں جو غم اس نے سہا ہے وہ بہت اذیت ناک ہے۔ ہم سارے بہت کٹھن وقت سے گزرے ہیں، لیکن وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں بھی صبر کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ تایا جان، میں آپ کو کبھی بھی کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، لیکن آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ تم بے فکر ہو جاؤ انس، میں آج ہی سب گھر والوں سے بات کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں رانی کیا کہتی ہے۔ تایا جان، آپ عدیل کے رشتے کا ذکر کسی سے بھی نہ کرنا، یہ نہ ہو رانی اس کے لیے ہاں بول دے۔ بڑے تایا کا قہقہہ بلند ہوا۔ یار، یہ تو بتانا پڑے گا، آخر کو والدین کا حق میرے سے بھی زیادہ ہے، اور اللہ نہ کرے بعد میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو وہ شکوہ کر سکتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ بات قصداً چھپائی ہے۔ انس میرے بیٹے، بالکل دل نہ جلاؤ، رانی انگلینڈ پہ فریفتہ ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ آج اگر ہم ادھر بیٹھے ہیں تو صرف اس کی پرزور کوششوں کی وجہ سے، ورنہ شاید ادھر اکیلے ہی دل جلا رہے ہوتے۔ ادھر سب کے ساتھ ہمارا بھی دل بہلا رہتا ہے۔ اچھا تایا جان، آپ ابھی رانی کو بلا کر پوچھ لیں، میں اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ شام کو جب بابا اور چچا کام سے آئیں گے تو پھر ان سے بات کر لینا۔ انس یار، حوصلہ رکھ، یہ ایلیٹ فورس نہیں ہے یا تھانہ جدھر تمہارا روب چلے گا۔ تایا کھلکھلا کر ہنس دیے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا، نبھانا تو اب پڑے گا۔ انس، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا انشاءاللہ۔ بڑے تایا نے یقین دہانی کروائی، لیکن انس کو اپنے اور رانی کے گزشتہ معاملات کا خوب اندازہ تھا، اسی لیے دل ہچکولے کھا رہا تھا۔ او سو بھی اٹھا لے فون نکمے، بیگم کا فون تو بیل بجنے سے پہلے ہی اٹھا لیتا ہے، رن مریدوں کا سردار۔ انس بار بار کال کرنے سے زچ ہو چکا تھا، آخر تنگ آ کر فون کرتے کی جیب میں ڈال دیا اور کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ ہائے، انتظار کتنی بری چیز ہے، اس کا اندازہ تو آج ہو رہا ہے۔ صوبان سچا ہے، اپنی رخصتی کا رونا روتا تھا۔ چلو، میں نے تو اس کار خیر میں شرکت کی تھی، شاید اسی کے بدلے میں مجھے بھی اللہ کی مزید رحمت نصیب ہو جائے۔ او ست ست بسم اللہ کراں صوبان پائی، تو کدھر تھے نکمے، کب سے فون کر رہا ہوں، اور ایک تو ہے اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ او یار، سانس لے، پہلے میری بھی تو سن۔ اچھا سنا، ابھی یہی بولے گا زینہ نے فون کیا تھا یا پھر صاحب سے چترول کروا کے آیا ہے؟ ویسے یہ دونوں باتیں آج ہی وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ میری چھوڑ، اپنی سنا، کہاں تک چلا تیرا سلسلہ؟ آج تیرے جگری یار نے تہلکہ مچا دیا اور کھیڑوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آئے بڑے انتظار کرنے والے، سو بھی تو ادھر ہوتا نا تو آج تو نے مجھے گولڈ میڈل دینا تھا۔ ارے واہ، آج تو ہیرو بڑے بڑے قلعے فتح کر آیا ہے۔ کھیڑوں کا بتا، دوبارہ واپسی کا تو کوئی چانس نہیں ہے؟ نہیں یار، کھیڑوں کا تو کام میں نے تمام کر دیا، اب صرف فکر ہیر کی طرف سے ہے۔ او ہتھ ہولا رکھ شہزادے، ابھی سے نیا لقب بھی دے دیا اور مجھے کہتا ہے رن مرید۔ پتر تو میرے سے بھی 10 ہاتھ آگے نکلے گا۔ چل یار، تجھے فون اس لیے کیا تھا کہ دعا کر میرے لیے، اور ہاں، زینہ کو ابھی کچھ نہیں بتانا جب تک میں نہ بولوں۔ او نہیں بتاتا، نہ لی لیں گھول ابھی۔ میرا دل ہے دعاؤں کے لیے سپاہیوں کو بھی ساتھ لگا لوں، تو چاہے قیدیوں کو بھی ساتھ لگا لے، بس مجھے دعائیں ملنی چاہیے۔ مجھے اس وقت دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ یہ والا آدھا گھنٹہ کافی نازک ہے، تایا جان نے رانی سے بات کرنی ہے۔ اچھا، فون بند کر میں 2 نفل پڑھ لوں اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤں۔ رانی دونوں رشتوں کے بارے میں سننے کے بعد بولی، تایا جان، میں نے اس بارے میں ابھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ارے بیٹی، سوچنے میں کتنی دیر درکار ہے، خوب اچھی طرح سے سوچ لو، شام کو جب سب بھائی اکٹھے ہوں گے تو پھر ہی ہم کسی حتمی فیصلے پر عمل درآمد کر پائیں گے۔ انس اپنے گھر کا بچہ ہے، دیکھا بھالا ہے، تم دونوں ایک ہی گھر میں کھیل کود کر پروان چڑھے ہو۔ تایا جان، کھیل کر نہیں، لڑ کر بولے، رانی نے دل میں سوچا لیکن زبان پر لانے کی ہمت نہ کر پائی۔ بیٹی، اگر تم دوبارہ انگلینڈ واپس جانا چاہتی ہو تو عدیل کا رشتہ بھی موجود ہے، وہ بھی ایک کامیاب بزنس مین ہے، اس کا باپ میرا قریبی دوست ہے،
کوئی زور زبردستی والی بات نہیں ہے، تم اچھی طرح سے سوچ لو۔ اگر دل و دماغ انس کی طرف سے مطمئن ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس ایک ہفتہ ہے اور وہ تمہیں ساتھ ہی اسلام آباد لے کر جانا چاہتا ہے۔ رانی گہری سوچ میں گم اپنے ناخنوں کو کھرچ رہی تھی۔ دل کچھ لمحوں کے لیے عجیب انداز میں دھڑکا، زبان گنگ ہو چکی تھی۔ تڑپ کر تایا کو دیکھا۔ تایا نے دستے شفقت سر پر رکھا اور تسلی بخش الفاظ رانی کے گوش گزار کرنے لگے۔ دیکھو بیٹی، تمہارا باپ اور میں دونوں دن بدن بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ ماں باپ کا سایہ سدا سر پر قائم نہیں رہتا۔ میری یہ دلی خواہش ہے کہ تم دوبارہ سے اپنا گھر بسا لو۔ ایک صالح مرد کا ساتھ عورت کو معاشرے کی غلاظتوں اور ناسور سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک اچھا مرد تمہیں سرد گرم سے بچائے گا۔ تنہا عورت پر یہ معاشرہ چیلوں کی طرح جھپٹتا ہے۔ میں چاہتا ہوں لندن واپس جانے سے پہلے تمہیں دوبارہ سے ہنستا بستا دیکھوں۔ زیاد کی زندگی کا جلد خاتمہ تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ دنیا کا نظام کسی بھی شخص کے مرنے سے رکتا نہیں ہے۔ آنکھوں میں آنے والی نمی کو تایا نے ہاتھ میں پکڑے رومال سے رگڑ ڈالا۔ ٹھیک ہے تایا جان، شام تک مجھے وقت دیں۔ بابا کی واپسی تک میں استخارہ کر لوں گی، پھر ہی کوئی حتمی فیصلہ کر پاؤں گی انشاءاللہ۔ رانی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تایا جان، آپ میرے لیے دونوں میں سے کس شخص کو پسند کرتے ہیں؟ تایا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، انس میری پہلی ترجیح ہے۔ اگر تمہارا دل عدیل کو ہاں بولنے کی طرف مائل کرتا ہے تو بھی ہم میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا۔ بیٹی، ہمیں تمہاری خوشی عزیز تر ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں تمہارے چہرے کی اداسی میں خوشیوں کے رنگ بھر دیں۔ سو بھی یار، گول میز کانفرنس جاری تھی لیکن نتائج سامنے نہیں آئے ہیں۔ اب مجھے شام تک انتظار کی سولی پر لٹکنا پڑے گا۔ میرے لیے تو ایک ایک منٹ گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ انس، میں اتنا بے چین ہوں تیری یہ بے صبریاں دیکھنے کے لیے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ او پیارے، چھری تھلے سال ہے۔ تو شادی بیوہ سے کرنے جا رہا ہے جس کے دل و دماغ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت کیا چل رہا ہے؟ کیا پتا اس کا مرحوم خاوند اس کے ساتھ کتنا اچھا رویہ رکھتا تھا۔ اب نئے شخص کے بارے میں دوبارہ سے سوچنا اور ایک دم سے اپنی زندگی میں شامل کرنا کوئی پولیس کا عہدہ نہیں ہے، جب جی چاہا بدل دیا یا پھر جب جی چاہا چھوڑ دیا۔ سبحان یار، تو کس قدر سمجھدار ہے، مجھے اس بات کا ادراک آج ہوا ہے۔ بس انس یار، کبھی تکبر نہیں کیا، ویسے کثر نفسی ہے جناب کی۔ او بس زیادہ شوخہ نہ بن، میں مذاق کر رہا تھا۔ چل یار، میں فون رکھتا ہوں، باہر امی آوازیں دے رہی ہیں۔ اور چلا جائیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لے، تجھے واپس اسلام آباد خالی ہاتھ نہیں گھسنے دینا۔ اسلام آباد کے تمام راستے کنٹینروں سے بند کروا دوں گا، پھر آنا شیخ صاحب کی طرح موٹر سائیکل پر گاں گاں کرتے ہوئے۔ آخر طویل انتظار کے بعد انس کی دلی مراد بر آئی۔ مغرب کے سائے ڈھل گئے۔ مسجد واپسی پر گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بےتاب نگاہیں بالائی منزل کی منڈیروں کی طرف گستاخی کرنے پر اکسا رہی تھیں۔ شاید وہ لڑاکا نیچے جھانک کر میرا نام پکار لے۔ انس اپنے خام خیالی پر اکیلا ہی ہنس دیا۔ گھر کے تمام بزرگ موجودہ صورتحال پر غور و فکر کر رہے تھے۔ انس کا دل لرز رہا تھا۔ یا اللہ، تو ہی ہے مددگار۔ صوبان نے تو مجھے جینے نہیں دینا، یا اللہ ہاں ہو جائے۔ سب کے دلائل اور رانی کے حتمی فیصلے پر بڑے تایا نے گلا کھنکار کر سب کا مشترکہ فیصلہ سنانے کے لیے انس کو پکارا، جو اپنے کمرے سے کچن میں پانی لینے کے بہانے سے آیا تھا۔ اپنا نام سنتے ہی انس کے کان کھڑے ہو گئے۔ ادھر آؤ بیٹا جی۔ جی تایا جان۔ کمرے میں بیٹھے نفوس کے چہروں پر معنی خیز مسکراہٹ انس کو سرشار کر گئی۔ انس بیٹا، بہت بہت مبارک ہو، رانی نے تمہارے حق میں رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ بڑے تایا نے آگے بڑھ کر انس کو گلے لگا لیا۔ انس کے بابا اور چچا بھی باری باری بغل گیر ہوئے۔ سب کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ انس، جو کہ تمہاری ضد ہے کہ تم رانی کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانا چاہتے ہو، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کم از کم 2 دن کا وقفہ لے لیتے ہیں تاکہ کچھ ضرورت کی اشیاء کی خریداری کی جا سکے۔ جمعہ کی نماز کے بعد نکاح ہوگا اور پھر دوسرے دن قریبی دوست احباب کو بلا کر ولیمہ کی تقریب منعقد ہوگی انشاءاللہ۔ انس کا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا۔ چہرے پر میٹھی مسکراہٹ کا بسیرا اس کی مردانہ وجاہت پر مزید جچنے لگا۔ سلطانہ بیگم کی دلی مراد بر آئی، جو کتنے عرصے سے انس کے سر تھیں کہ جلد از جلد شادی کر لو، اور اب شادی بھی اپنی ہر دل عزیز بھانجی سے طے پا گئی تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہوئیں۔ زوجہ زینہ جی، ذرا بالکنی میں تشریف لائیں۔ سب خیریت ہے صوبان؟ جی، اللہ کے فضل سے سب خیریت ہے۔ صرف آپ کے درشن کرنے کے لیے دل بے تاب تھا تو سوچا چند ثانیہ آنکھوں کو خیرہ کیا جائے۔ زینہ فون کانوں کے ساتھ لگائے کمرے سے نکل کر بالکنی کی طرف آئی تو صوبان محبت پاش نظروں سے صدقے واری جا رہا تھا۔ زوجتی انا احبک حبا شدیدا یا حبیبتی۔ صوبان، آپ کو پتہ ہے میں اس کا مطلب بھول جاتی ہوں، ابھی دوبارہ سے بتائیں۔ زینہ نے لاڈ سے منہ بسورا۔
میری بیوی میں آپ سے شدید محبت کرتا ہوں۔ اور یا حبیبتی کا مطلب اے میری پیاری، اس کا مطلب سوچا جی آپ کا حافظہ بھی میرے سپاہیوں جیسا ہوتا جا رہا ہے، لگتا ہے آپ کو بھی باداموں کے گھوٹے پر لگانا پڑے گا۔ سوچا جی آپ کو پتہ ہے اس وقت شادی کا تصور کرتے ہوئے ہی میں نے یہ چند جملے ٹریننگ کے دوران سعودی نوجوانوں سے سیکھ لیے تھے۔ یاد ہے نا بتایا تھا کہ مختلف ممالک کے جوان پاکستان ایلیٹ فورس کی ٹریننگ کے لیے آئے تھے؟ جی یہ تو یاد ہے صوبان جی۔ آج دیکھو اللہ کے فضل سے یہ سب کتنے کارآمد ہیں۔ زینہ نے شرماتے ہوئے نگاہیں چرائیں۔ سوچا جی ذرا مٹھی کھولیں اور آنکھیں بند کر لیں، آج انس کی شادی کے اس پرمسرت موقع پر میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ ابھی کھولیں آنکھیں۔ ہائے اللہ یہ کب اور کیسے؟ زینہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے کبھی صوبان کو اور کبھی ہاتھ میں سونے کی بریسلٹ کو دیکھتی۔ گھبرائیں نہیں، اپنی 100% حلال خون پسینے کی کمائی سے خرید کر لایا ہوں۔ صوبان بولتے ساتھ ہی زینہ کی آنکھیں بھر گئیں اور بھرائی آواز میں بولی، آپ بہت اچھی ہیں۔ مسکراتے ہوئے صوبان نے زینہ کے چہرے پہ آنے والے ممتا کے روپ کو اپنے دل میں اتارا۔ لائیں ادھر دیں، میں خود اپنے ہاتھوں سے پہناتا ہوں۔ صوبان نے بریسلٹ پہنا کر زینہ کی نازک کلائی پر محبت کی مہر ثبت کر دی۔ رانی گولڈ کلر کی شرٹ کے ساتھ کنٹراسٹ گہرے جامنی لہنگے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ سیاہ نین کاجل کی دھار اور مسکارے سے لبریز اور ہی پرکشش لگ رہے تھے۔ چہرے کی بائیں طرف سے نکلی چند لٹیں اور سلیقہ سے ہوا ہلکا پھلکا برائڈل میک اپ اس کے معصوم سراپے کو چار چاند لگا رہا تھا۔ سبھی نے رانی کے اس سراپے کو بہت سراہا تھا۔ دوسری طرف انس کریم اور گولڈ کلر کی شیروانی زیب تن کیے ہوئے تھا۔ خوش قسمتی سے فارس نے بھی اچانک واپس آ کر سب کو سرپرائز کر دیا تھا۔ اس میں ہاتھ جگری صوبان کا تھا جو انس کے نکاح میں پیش تھا۔ نہلے پہ دہلا صوبان اور فارس نے مل کر انس کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا۔ انس کو رن مریدی کے تانے دے دے کر زج کر دیا۔ صوبان باز آجا، چند دن کی بات ہے پیارے، تو نے میرے ساتھ ہی کام کرنا ہے، پھر دیکھنا میں کیسے باس کے سامنے تیری بینڈ بجواتا ہوں۔ اور نکمے منہ کے سامنے رومال رکھ، تیرے میں تو مشرقی دلہوں والی بات ہی نہیں ہے۔ فارس جا دنداسا لے کر آ تاکہ اس کے مسوڑوں پر شادی کا رنگ چڑھے اور دانت موتیوں کی طرح جگمگ کریں۔ صوبی میرے دانت ویسے ہی جگمگ کر رہے ہیں۔ او خاموشی اختیار کرو، مولانا صاحب خرامہ خرامہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ فارس تم ذرا ادھر سے اٹھو، میں خود انس کے پاس بیٹھوں گا، چونکہ میرا نکاح کے معاملے میں تجربہ وسیع ہے۔ صوبی کتنے سارے نکاح کروا چکا ہے تو؟ میں نے تو تیرا صرف ایک نکاح کروایا تھا، وہ بھی سب کے ترلے ڈال ڈال کر۔ انس نے گھور کر پوچھا۔ پتر میں نے بھی ایک ہی کیا تھا، لیکن پوری دل جمعی اور توجہ کے ساتھ۔ اب زیادہ چنولے نہ مار اور تھوڑا شرما بھی لے۔ صوبان میں ادھر بیٹھ کر فارس سے شرماؤں کیا؟ یا جو محلے کے مولانا صاحب آ رہے ہیں جن سے میری روزانہ ملاقات ہوتی ہے؟ یا پھر بابا اور تایا سے شرماؤں؟ یار تم دونوں رتی برابر نہیں بدلے ہو۔ فارس ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ فارس بھائی جان، آپ شادی شدہ کی فہرست میں کب شامل ہو رہے ہیں؟ ہم دونوں دوست تو اللہ کے فضل سے بال بچے دار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یار ابھی گھر پہنچا ہوں تو شادی شدہ کے بارے میں بھی سوچتا ہوں، پہلے چھوٹا تو ہو جائے۔ ویسے فارس بھیا کسی دوشیزہ کے والد صاحب پہ نظر ہے آپ کی؟ یار صوبی نہ کسی دوشیزہ پہ نظر ہے اور نہ اس کے والد پر ہے، فارس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ یہ کام میرے والد اور والدہ سر انجام دیں گے۔ اے سونی گل کیتی ہے نا مشرقی منڈے والی۔ منڈا بولا ہے، مرنڈا نہیں بولا۔ تینوں کے کہے بلند ہوئے۔ انس بتیسی اندر کر، نکاح خاں بس 30 سیکنڈ کے فاصلے پر ہیں۔ انس دل چیک کروا۔ صوبان بندہ بن جا، میرا دل میرے پہلو میں ہی ہے، تو اپنی خیر منا جو زوجہ کے رنگ کرنے سے پہلے ہی فون کان کے ساتھ لگا لیتا ہے۔ فارس بھیا صوبان پکا اور منجھا ہوا رن مرید ہے۔ توبہ توبہ، اللہ کی پناہ تم خشک مزاجوں سے۔ صوبی نے فوراً شرافت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ ادھر آ جائے مولانا صاحب، بسم اللہ کریں جی۔ رانی آج اپنے ازلی دشمن انس کی دلہن بنی اس کے کمرے میں اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ پورے گھر میں خاموشی تھی سوائے مہمان خانے میں بیٹھے سب دوستوں کے کہے گونج رہے تھے۔ رانی اپنی منتشر سوچوں میں گم نہ جانے کتنی دیر گزار چکی تھی جب اس نے کمرے کا دروازہ کھلتے دیکھا۔ انس جیسے ہی دروازہ کنڈی کر کے پلٹا، رانی نے نہ آؤ دیکھا اور نہ تاؤ، بھاری لہنگا پکڑ کر دوڑ لگا دی اور انس سے لپٹ گئی۔ دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ انس اس اچانک افتاد پر بوکھلا گیا۔ اچانک نظر جب سامنے دیوار پر پڑی تو اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ چالاک لومڑی، شادی مبارک ہو، بڑے بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا انس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ پڑھتے ساتھ ہی انس کا دماغ گھوم گیا۔ رانی دیکھو رونا بند کر دو پلیز، اللہ کی قسم لے لو اگر میں نے یہ تقریب کاری کی ہو یا کروائی ہو،
میں بھلا یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ اپنی بیوی کے ساتھ بھلا کوئی ایسے تھوڑی کرتا ہے۔ یہ ساری کارستانی صوبان اور فارس کی ہے۔ رانی انس کی باتوں کو نظر انداز کیے پھسر پھسر رو رہی تھی۔ انس لاچار انداز میں اس کو بہلانے کی جان توڑ کوشش کر رہا تھا، لیکن سب بے سود۔ رانی پلیز میری بات آرام سے سنو۔ دیکھو ہم دونوں کا گزشتہ ریکارڈ بڑا مشکوک رہا ہے۔ تمہارے رونے کی آواز سن کر گھر والے کیا سوچیں گے؟ وہ بولیں گے آج بھی ہم دونوں لڑ رہے ہیں۔ انس نہایت آج جانا رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ جی چاہ رہا تھا صوبان اور فارس کو ان کے بستروں سے نکال کر باہر کھڑا کر دے کڑاکے دار سردی میں۔ پترو تم دونوں نکمے ذرا صبح مجھے ملو تو پھر دیکھنا کیا حشر کرتا ہوں۔ انس دل ہی دل میں کڑ رہا تھا۔ اس وقت نو بیاہتا دلہا شدید بے بسی کا شکار تھا۔ نہ رانی رونا بند کر رہی تھی اور نہ انس کی کسی بات کو سن رہی تھی۔ انس کبھی دروازے کی طرف دیکھتا تو کبھی ساتھ لپٹی رانی کو۔ اچھا رانی چلو ادھر آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ ہے تم مجھے آرام سے بتاؤ، میں ہمہ گوش ہوں گا۔ دیکھو ہم دونوں دروازے کے بالکل قریب کھڑے ہیں، تمہارے رونے کی آواز باہر آرام سے جا رہی ہوگی۔ رانی ہنوز زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ آخر انس نے مجبور ہو کر اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بستر پر لا کر بٹھایا۔ اب بولو کیوں رو رہی ہو؟ رونے میں مزید تیزی آ گئی، رونا ہچکیوں کی شکل اختیار کر گیا۔ انس نے آگے بڑھ کر رانی کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اسے دل کی بھڑاس نکالنے دی اور بولا جب جی بھر کے رو لو تو پھر مجھے بتانا، لیکن پلیز بے آواز رونے کی کوشش کرو۔ انس کی پیشہ ورانہ نظر کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ یہ رونا دیوار پہ لکھے ہوئے الفاظ کا رونا نہیں ہے، بلکہ اصل بات کچھ اور ہے۔ بہرحال انس تو ادھر صبر و تحمل کا مظاہرہ کر۔ صوبان کی رن مریدی تو سمجھ آتی ہے، لیکن تو کس چیز کو جواز بنائے گا؟ انس دھیرے دھیرے رانی کا سر سہلا رہا تھا اور ساتھ دماغ میں طرح طرح کی سوچیں اس کو گھیرے ہوئے تھیں۔ انس کے بارہا اصرار پر رانی کی دہاڑوں میں کسی حد تک بہتری آ گئی تھی، لیکن ہچکیاں مسلسل جاری تھیں۔ کمرے میں رانی کی ہچکیاں اور دیوار پر لٹکے گھڑیال کی ٹک ٹک کے سوا مکمل سناٹا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب رانی نے خوب دل کی بھڑاس نکال لی تو انس کے سینے سے ہٹ کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ رانی کیا بات ہے؟ مجھے کھل کر بتاؤ۔ دیکھو ہم دونوں پوری زندگی کے ساتھی ہیں، تمہارے دل میں جو بھی وہم ہے یا کوئی پریشانی ہے تم میرے ساتھ کھل کر بات کر سکتی ہو۔ انس نے رانی کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، ارے دیکھو رو رو کر تمہاری آنکھوں کا سارا کاجل تمہارے چہرے پر پھیل گیا ہے، آئینہ دیکھنا ہے؟ رانی نے گردن نفی میں ہلائی۔ اچھا چلو پانی پی لو۔ انس نے پاس پڑے چھوٹے میز پر جگ میں سے پانی گلاس میں انڈیلا اور رانی کی طرف بڑھا دیا، جسے رانی نے ایک ہی سانس میں گٹا گٹ پی لیا۔ گلاس کو واپس رکھ کر انس نے رانی کی آنکھوں میں دوبارہ جھانکا، جہاں غم کے بادل بسیرا کیے ہوئے تھے۔ رانی میری طرف دیکھو، ابھی اپنا چہرہ دھو لو اور اپنے کپڑے تبدیل کر لو، پھر ہم آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ چلو اٹھو، شاباش۔ تمہیں تو پتہ ہے نا بیت الخلا کدھر ہے، یا پھر ادھر بھی جانے کے لیے سواری درکار ہے؟ خاکسار حاضر ہے۔ انس لاچار نے آگے جھک کر رانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ نہیں نہیں، رانی نے تیزی سے گردن کو دائیں بائیں گھمایا، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اچھا شکر ہے میرے مالک، انس نے سکھ کا سانس لیا۔ رانی نے الماری میں لٹکا سادہ سا کاٹن کا سوٹ نکالا اور بیت الخلا میں گھس گئی۔ بڑے سے بڑے مجرموں اور پولیس مقابلوں میں انس نے خود کو اتنا بے بس نہ سمجھا جتنی درگت آج رات بن رہی تھی۔ اس درگت نے تو کانوں سے دھواں نکال دیا۔ انس اپنی سوچوں میں گم بستر پر نیم دراز پڑا تھا جب بیت الخلا کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بولا، رانی تم ادھر آرام سے بیٹھو، اب ذرا میں بیت الخلا جا کر اپنی حاضری لگوا آؤں۔ ایک دم رانی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن چہرہ دوسری طرف کر کے اپنی آنکھیں روئی لے کر صاف کرنے لگی۔ لہنگے کو ہینگر میں ڈال کر الماری میں لٹکایا ہی تھا کہ انس بھی اپنی شیروانی ہاتھ میں لیے آن دھمکا۔ رانی جی گستاخی معاف، اس کو بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے لٹکا دیں، پھر ہم جی بھر کے باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ 5 منٹ کے طویل انتظار کے بعد انس مجبوراً اٹھ کے الماری کے پاس آیا، جہاں رانی الماری کے اندر منہ دیے بے ترتیب کپڑوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ رانی یہ کام دن میں بھی سر انجام دیا جا سکتا ہے، ابھی ہم کچھ باتیں کرنے لگے تھے، کچھ راز و نیاز ہے نا؟ جی۔ رانی نے سعادت مندی سے جی کے ساتھ گردن بھی ہلائی۔ چلیں پھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں یا اٹھا کر لے جاؤں؟ نہیں نہیں بالکل بھی نہیں، میں چل لوں گی۔ رانی گھبرا کر بستر کے ایک کونے میں ٹک گئی۔ انس نے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر رانی کو بولا، رانی جو تمہارے دل میں ہے پلیز میرے ساتھ شیئر کرو، ہمارا غم خوشی جینا مرنا سب ساتھ ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کریں گے تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گی۔
انس گیدڑ اور رانی چالاک لومڑی بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ابھی میاں انس اشتیاق اور بیوی رانی مشتاق ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اکٹھے گزارنے کا آغاز آج سے کیا ہے، جن کے ہر غم اور ہر خوشی کو ایک دوسرے سے جڑے رہنا چاہیے۔ رانی، تمہیں نہیں پتا مجھے کتنی اذیت پہنچی ہے تمہارے اس طرح تڑپ کر رونے سے۔ پلیز اپنے دل کی بات کرو۔ انس نہایت دھیمے لہجے میں رانی کی ہمت بندھا رہا تھا۔ رانی کے آنسو اسی لمحے چھلک جانے کو تیار تھے۔ ابھی رونا نہیں ہے، بات کرنی ہے رانی، پلیز۔ رانی کے منہ سے یکدم سسکی نکلی۔ رانی، کیا تمہاری مرضی شامل نہیں تھی میرے ساتھ شادی کے لیے؟ کیا تمہیں مجبور کیا گیا ہے؟ رانی مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ تو پھر کیا بات ہے، پلیز مجھے بتاؤ۔ تم مجھے اپنا سب سے بہترین دوست پاؤ گی انشاءاللہ۔ انس نے رانی کے یک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر یقین دہانی کروائی۔ آپ وعدہ کریں یہ باتیں میرے اور آپ کے درمیان رہیں گی۔ آپ کبھی بھی کسی بھی موقع پر ان کو کسی کے بھی سامنے نہیں دہرائیں گے۔ او یار، ابھی تو صوبان بھی نہیں ہے جو چٹکی کاٹ کر مجھے یقین دلائے کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں۔ رانی، تم نے مجھے آپ کہہ کر پکارا ہے؟ کیونکہ اب میاں انس اشتیاق اور بیوی رانی مشتاق ہے، اس لیے۔ نکاح کے بندھن کے بندھ جانے کے بعد سے ادب کی حد بندی ہو گئی ہے۔ انس نے آگے بڑھ کر رانی کے نازک ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ رانی اس اچانک وار پر شرم سے لال ہو گئی۔ کیوں، غلط کہا ہے؟ رانی مستفسر ہوئی۔ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، تم اپنی بات جاری رکھو۔ انس نے رانی کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے سنجیدگی اختیار کر لی۔ انس زیاد ہم جنس پرست تھا۔ بولتے ساتھ ہی رانی کے آنسو تواتر سے بہنا شروع ہو گئے۔ میں نے شادی کا پورا 1.5 سال بہت اذیت میں گزارا۔ اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے ہی گھر میں اس کے دوست کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ انس کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، بے یقینی سے رانی کو دیکھے جا رہا تھا۔ انس، رانی جیسے پاکستان سے گئی تھی ویسے ہی لوٹی ہے۔ اس شخص کا کمرہ الگ تھا اور میں ساتھ والے دوسرے کمرے میں سوتی تھی، دروازہ اندر سے کنڈی کر کے، کیونکہ مجھے اس سے گھن آتی تھی۔ رانی، میں نے تم سے اس بات کی گواہی مانگی ہے کیا؟ میں نے تو ایک بیوہ سے شادی کی ہے جو میرے لڑک پن کی پاکیزہ محبت ہے۔ انس، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں تھک گئی تھی اپنے ساتھ جنگ کرتے کرتے۔ میں نے جیسے ہی اپنا ہمدرد غمگسار دیکھا تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پائی۔ پلیز مجھے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے دو۔ میں کبھی بھی کسی کو نہ بتاتی، لیکن اپنے ہمدرد ہمسفر کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائی۔ میں اندر ہی اندر کڑتی رہی ہوں۔ آج کے دن تک میرا کوئی راز و نیاز سننے کرنے والا نہ تھا سوائے میرے رب کے، جس نے مجھے صبر اور ہمت کی دولت سے نوازا تھا۔ دن رات میرے دل سے ایک ہی دعا نکلتی تھی کہ میرا رب میرے لیے کوئی سبیل نکال کہ میں اس شخص سے بغیر کسی فساد اور بزرگوں کا دل دکھائے اس سے دور چلی جاؤں، یا پھر اللہ اسے ہدایت دے دے۔ میں نے کبھی بھی زیاد کی موت کی دعا نہیں مانگی، ہمیشہ اس کی ہدایت اور اصلاح کی دعائیں مانگی تھیں۔ انس، میں نے اس کے ساتھ بہت خلوص کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، لیکن وہ شخص مجھے بہلانے کے لیے کہتا، مجھے وقت دو، میں خود کو بدلنے کی کوشش کروں گا، اور وہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیتا تھا۔ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ انس، مجھے اس کی دھمکیوں کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا، مجھے صرف تایا تائی کے ساتھ ہمدردی تھی، جنہوں نے اسے اپنی استطاعت سے بڑھ کر وقت دیا، تعلیم دلوائی، اچھا کھلایا پلایا، پال پوس کر جوان کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کا اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے پر سے مان ٹوٹے اور وہ اس غم کو نہیں سہ پائیں گے۔ ان کی جوان بیٹی کا گھر اجڑ گیا۔ انس، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا۔ میں نے سوچا میں اسے رب کے قرآن اور نبی کے فرمان سے ڈراؤں گی، اس کو سدھار لوں گی، لیکن اس بد نصیب نے میری ایک نہ سنی اور نہ مانی۔ گھر سے باہر بری صحبت اختیار کیے رکھی، جس سے تایا تائی بالکل بے خبر تھے، جو اسے دن بدن غلاظت کی دلدل میں دھنساتی گئی، اور وہ اس وقتی لذت کو دائمی زندگی پر فوقیت دیتا رہا، اور پھر اللہ نے اس پر گرفت سخت کر دی اور شاید اسے توبہ کا بھی موقع میسر نہ آیا تھا، کیونکہ پولیس کی رپورٹ کے مطابق وہ اپنے کولیگ کے ساتھ بدفعلی میں مصروف تھا جب اس پر اللہ کا شدید عذاب نازل ہوا اور اسے آنکھ جھپکنے کا موقع بھی نہ ملا۔ رانی تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے رکی اور دوبارہ سے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا۔ زیاد کا دوست ڈیوڈ ادھر ہی جہنم رسید ہو گیا۔ میں نے پولیس کی انکوائری رپورٹ کی بھنک بھی تایا تائی کو پڑھنے نہیں دی تھی۔ آج دن تک زیاد کی دونوں بہنیں بھی اس بات سے بے خبر ہیں۔ برطانیہ کے قانون کے مطابق بیوی کو زیادہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ خاوند کی موت کے بعد اس کے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے، بغیر کسی دوسرے کی مداخلت کے۔ انس حیرت سے اس نازک لڑکی کی باتوں پر حیران تھا جو اتنی کم عمری میں اتنے تلخ تجربات سے گزر کر دوبارہ اللہ کی رحمت سے اس کی جھولی میں ڈال دی گئی۔
انس کو اپنی اس پاکیزہ چچا زاد پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اسے اپنی باہوں میں سمو کر دنیا کے ہر غم سے چھپا لے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ رانی اپنے دل کی بھڑاس پہلے نکال لے، جو رانی کے لیے بہت ضروری تھا۔ انس، مجھے پتا ہے مردہ کے بارے میں اس کی کمزوریوں کوتاہیوں پر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میری ضرورت اور مجبوری ہے کہ میرا خاوند ان تمام باتوں سے باخبر ہو۔ میں اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی کسک اور کوئی خلش باقی نہیں رکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی آپ بیتی کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ میں نے بہترین لباس میں غلیظ ضمیر دیکھے ہیں۔ میں نے برانڈز میں لپٹے ہوئے لنڈا ذہن دیکھے ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود میں نے زیاد کو خلوص دل کے ساتھ معاف کیا۔ اگر اللہ نے اسے توبہ کا موقع فراہم کیا تھا تو یہ اس کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ہے۔ میں غیب نہیں جانتی ہوں۔ جب میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ ساری علامات حسن الخاتمہ والی نہیں تھیں۔ زیاد کی شکل دیکھ کر خوف آتا تھا۔ موت کے وقت بھی خون کا اخراج اس کے پچھواڑے سے جاری تھا۔ دفن کے وقت بھی شکل وحشت ناک تھی۔ رانی مسلسل رو رہی تھی اور ساتھ اپنی بات بھی انس کے گوش گزار کر رہی تھی۔ مجھے صرف اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے اس کی آخری سانس تک اس کا ساتھ دیا اور اپنے کیے گئے وعدے پر پورا اتری ہوں۔ ہدایت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے، بشرط یہ کہ انسان اپنی پوری کوشش بھی خلوص دل سے جاری رکھے۔ انس، میں نے زیاد کی ہر کوتاہی کو صدقے دل سے معاف کیا ہے۔ مجھے صرف اس کے خاتمے کا سوچ کر غم ہوتا ہے۔ آخر کو میرے سگے تایا کا بیٹا تھا اور تایا بھی ہر وقت جان چھڑکنے والے، لیکن اس کی بدبختی کے صراط مستقیم کو چھوڑ کر ابلیسی راستوں کا پجاری بن بیٹھا۔ رانی، زیاد کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے۔ تم نے دل کی بھڑاس نکال لی ہے اور میں نے سن لیا ہے۔ اب یہ راز میرے سینے میں میری آخری سانس تک دفن رہے گا۔ یقین مانو، اگر تم نہ بھی بتاتی تو میری چاہ اور محبت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ ہیرے کی پہچان صرف جوہری ہی جانتا ہے۔ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تو میری پرانی ڈائری پڑھ لو، جس میں تاریخ کے ساتھ میری سوچوں کا محور لکھا ہوا ہے۔ پڑھی ہوئی ہے آپ کی ڈائری؟ ہیں؟ وہ کیسے؟ کب؟ کیوں؟ انس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ قصہ مختصر: زیاد کی واپسی پر خالہ نے زیاد کا چھوڑا سامان لے جانے کو بولا تو چیزیں ترتیب سے رکھتے ہوئے نظر آپ کی ڈائری پر پڑ گئی۔ اسی وقت دشمنی کی آڑ میں سوچا کہ دیکھوں انس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر وکر تو نہیں چل رہا، تاکہ میں خالہ کو بتا کر چھترول کرواؤں، لیکن پہلا صفحہ کھولتے ہی میری آنکھیں برسنا شروع ہو گئیں۔ بعد میں ہمت ہی نہ کر پائی کہ مزید پڑھوں۔ ابھی دوبارہ دیکھنی ہے ڈائری؟ نہیں، مجھے یقین ہے آپ کی باتوں پر، الحمدللہ۔ چلو کوئی نہیں، روزانہ اپنی ڈائری کا ایک صفحہ پڑھ کر سنایا کروں گا انشاءاللہ۔ برکت سے خالی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ نے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ رانی نے اپنی روئی روئی آنکھوں سے مسکرا کر انس کو دیکھا۔ رانی، یقین جانو کان ترس گئے تھے انس گیدڑ سننے کے لیے۔ رانی کا بے ساختہ قہقہا نکل گیا۔ انس، یقین جانو مجھے پہلے اس آیت کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ کون سی آیت؟ اے ایمان والو، کوئی جماعت دوسری جماعت سے مسخرہ پن نہ کرے۔ ممکن ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں سے، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ ایمان کے بعد گناہ گاری برا نام ہے، جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ انس، میری توبہ اب زندگی میں کبھی بھی کسی کو برے لقب سے نہیں پکاروں گی۔ آپ بھی مجھے معاف کر دو پلیز۔ دونوں کان پکڑو، پھر معافی ملے گی۔ یہ دیکھیں، پکڑ لیے کان، اب معاف کر دیں۔ ادھر ہی رکو، اپنی شکل ذرا آئینے میں دیکھو۔ چہرہ اس طرف گھماؤ، پورے چہرے پہ کاجل پھیلا ہوا ہے اور پھر کان پکڑے، اور ہی پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ انس اور رانی کی کھیکھی شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے درمیان کوئی اختلاف رہا ہی نہیں ہے۔ خلوص دل کے ساتھ نکاح جیسے پاکیزہ بندھن نے رانی کے دل کو انس کی طرف مائل کر دیا۔ ساری تلخیاں، ساری دشمنیاں پل بھر میں اڑنچو ہو گئیں۔ آپ نے تو معافی نہیں مانگی ہے چالاک لومڑی پر؟ رانی نے منہ لٹکایا، اور وہ جو کمرے میں داخل ہوتے ہی وضاحت دی تھی وہ کس کھاتے میں آتی ہے؟ وضاحت اور معافی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اچھا چلو رانی، میں نے ماضی میں جتنے بھی برے القابات سے تمہیں پکارا ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ توبہ توبہ، چیٹنگ، بولیں مجھے معاف کر دو۔ اچھا بھائی، ابھی مجھے بھی معاف کر دو۔ میرے ان بندے ہاتھوں کی طرف دیکھو۔ ارے ایسے تو نہیں چلے گا۔ رانی نے فوراً انس کے ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا لیے۔ مجھے یہ ہاتھ بندھے ہوئے نہیں، بلکہ یہ ہاتھ میرے سے اوپر نظر آنے چاہیے، یعنی میرے سر کے اوپر آپ کا سایہ چاہیے، اور بس کچھ نہیں۔ رانی کو ایک باکردار شخص ہی چاہیے۔ اگر مال چاہیے ہوتا تو ولایتی کے لیے دوبارہ ہاں بول دیتی۔ اس کا تو میرے سامنے نام بھی نہ لو۔ کیوں، جلن ہو رہی ہے؟ ہاں، بہت زیادہ۔ اچھا چلیں، نہیں لیتی۔ ابھی خوش؟ ہاں، بہت خوش، اور اسی خوشی میں تمہیں اپنے دل کی آواز سناتا ہوں۔
زندگی اسے آنکھ نم کر کے دیکھتی ہے، خوشی اسے ذرا ٹھہر کے دیکھتی ہے۔ منسلک ہے اس کی داستاں بد نصیبی سے، سو وہ اپنے آپ کو آباد کر کے دیکھتی ہے۔ درد کی آماج گاہ ہے چشم ناز اس کی، سو مصیبت اس کی گلی سے گزر کر دیکھتی ہے۔ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، شبنم بھی اسے چھیڑ چھاڑ کر کے دیکھتی ہے۔ پیتا زمانہ درد بھری کہانی اس کی، چیتل چاندنی رات اسے مسکرا کے دیکھتی ہے۔ حشر ہے غزال سی اس کی آنکھیں، دل والی نظر دشت بھر کے دیکھتی ہے۔ رانی نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر انس کو دیکھا۔ رانی اپنی پیشانی ادھر کرو، جی ماتھا آگے کرو، جی میں ہمتن گوش ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا اور اس کی چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا فرمایا، اور میں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس پر تو نے پیدا کیا۔ رانی یہ والی سنت رہ گئی تھی۔ انس نے جیسے ہی پیشانی سے اپنا دایاں ہاتھ ہٹایا تو دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ غموں کے بادل چھٹ گئے، خوشیاں ان کی دہلیز پر اپنے بازو واہ کیے کھڑی تھی۔ ختم شد جی ڈیئر لسنرز، تو یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ کہانی کے ریویو کے بارے میں بات کریں تو کہانی کا ٹاپک بہت اچھا تھا، لیکن رائٹر نے جو ہے وہ کہانی کو اتنے اچھے طریقے سے نبھایا نہیں، کہانی کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھال نہیں پائی ہے رائٹر۔ کہانی کا پلاٹ بہت اچھا تھا، لیکن کہانی اتنی عمدگی سے نہیں لکھی گئی۔ رانی تو چلو مشرقی لڑکی تھی، پاکستان میں پلی بڑھی تھی، تو اس کا تھوڑا سا ڈرا سہما ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ زیاد کے روپ میں آ گئی، اس سے ڈر گئی وہ۔ لیکن جو زیاد کی بہن تھی اس کے ساتھ وہاں یہ ٹپیکل رویہ پاکستانیوں والا جو وہ اس کے ہسبینڈ نے کیا، وہ مجھے پسند نہیں آیا، وہ سمجھ نہیں آئی۔ وہاں ایسا نہیں چل سکتا۔ بے شک والدین پاکستانی تھے اور انہوں نے ان کی تربیت بھی اسی طور پر کی تھی جیسے کہ عام طور پر پاکستانی گھرانوں میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بچے وہاں پڑھے لکھے، وہاں پلے بڑھے تھے، تو وہ اپنے حقوق جانتے تھے۔ ان کی بیٹی کیسے جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے جو ہے اتنا ٹیز ہو سکتی تھی، اس سے مار کھاتی، وہ اسے پریشان کرتا، وہ اسے دھمکیاں دیتا، تو یہ چیز میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آئی تھی۔ اور باقی اس کا رانی کی شادی ہو جانا، اس کا وہاں چلے جانا اور پھر وہاں ان حالات میں رہنا، وہ سب بھی مطلب وہ اتنا زیادہ کیوں سہ رہی تھی؟ وہ لڑ سکتی تھی اپنے لیے، لیکن چلو اس نے احساس کیا اپنے گھر والوں کا، اپنے تایا تائی کا، وہ ایک الگ بات ہے۔ باقی ساری کہانی کو جو ہے نا، یہ عدیل والا سلسلہ تو مجھے ایسے ہی لگا کہ کہانی کو پڑھانے کے لیے کیا گیا بس، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یا شاید یہ اس کو تحریک دینی تھی انس کو کہ وہ اب جو ہے وہ سوچ بچار میں نہ رہے، بلکہ وہ عملی قدم بھی اٹھائے تاکہ ان کی شادی جلد از جلد ہو۔ اوورآل کہانی اچھی تھی، لیکن اتنی عمدگی سے نہیں نبھائی گئی۔ ہو سکتا ہے رائٹر کی پہلی کہانی ہو یا ان کا جو لکھنے کا جو کریئر ہے اس کی شروعات ہو ابھی، لیکن بس تھوڑے کافی جو ہے مجھے جھول نظر آئے کہانی کے اندر۔ اوورآل انجوائے کرنے کے لیے ایک اچھی کہانی تھی اور بہت زیادہ سبق آموز ہے، سبق ہے اس کے اندر، سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی حدود کو نہیں پھلانگنا چاہیے، لیکن اس ٹاپک کو اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کور اپ کیا جا سکتا تھا، جو کہ رائٹر نے نہیں کیا۔ کہانی میں بہت سی جو ہے نا وہ تشنگی سی محسوس ہوئی، کچھ ادھورا پن سا محسوس ہوا، پختگی نظر نہیں آئی، جو کہ عموماً اس طرح کے ٹاپک کے لیے چاہیے ہوتی ہے، ایسے ٹاپک، ایسے حساس موضوع چھیڑنے کے لیے۔ چلیے خیر، انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔